थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम मैडम। अभी अलीमा खान साहिबा, ये बताइएगा, आप आज बहुत खुश लग रही हैं। आज एक बार फिर से समात बड़ी खुशगवार माहौल में हुई है। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जो आपका क्या मतलब है? क्या मुझे उदास लगना चाहिए? क्या लगता है? हम सारा दिन ही खुश लगते हैं। वाइंड अप होने की तरफ हम जा रहे उम्मीद, हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम हर वक्त उम्मीद में रहते हैं। अगर आप जब ख़ास तौर पे आज जब हम केस सुन रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल में जो जजेस हैं उनके पास कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि इसकी कन्विक्शन ओवरटर्न ना करें। और आज हमारे सारे माशाल्लाह जो लॉयर्स भी हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ आए हुए थे, उनकी सबकी ख्वाहिश थी कि आप, क्योंकि इमरान खान आपको पता है शुरू से कह रहे हैं कि उनका कोई एतमाद नहीं है आमिर फारूक के पास ऊपर। आपको पता है ये बड़ा क्लियरली उन्होंने हर दफ़ा कहा है, हर दफ़ा पूछा है कि आमिर फारूक के आगे केस क्यों लगाते हो। और जो 6 जजेस ने, जो आपको पता है कि जो उन्होंने केसेस साइट किए हैं, उसी से प्रूव होता है कि इमरान खान के केसेस के साथ आमिर फारूक ने कितनी ज़्यादती कर चुके हैं। लेकिन आज हमारी फैमिली ने और शाह महमूद की फैमिली ने ये फ़ैसला ये किया है कि हम चाहते हैं कि ये केस कंटिन्यू हो, यही बेंच सुने, क्योंकि हमें इस चीज़ पे यकीन है कि इस केस में कोई मेरिट नहीं है। ये इतना मुश्किल होगा किसी एक अनाड़ी जज के लिए भी कि इसकी कन्विक्शन साइफ़र के ऊपर ओवरटर्न ना करें। इसलिए हम चाह रहे हैं, और सलमान सफदर साहब जो लॉयर हैं, उनके मशवरे के साथ हमने फ़ैसला किया कि इस बेंच के साथ कंटिन्यू करेंगे। और ये हम इसको वाज़े कर दें कि हमने, फैमिलीज़ ने फ़ैसला किया कि हम ये बेंच के सामने खड़े होंगे, ये नहीं कि ये बेंच टूट जाए। या प्लीज़ ये इस पे आमिर फारूक साहब अगर सुन रहे हैं तो गौर से सुन लें कि इमरान खान को कभी एतमाद नहीं था आपके ऊपर, आपके अपने जजेस को आपके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन यकीन करें हम अल्लाह पे एतमाद कर रहे हैं। और उस बेसिस पे हम ये सोच रहे हैं कि या अल्लाह आपके दिल में भी ये डाल दे कि आप अब इंसाफ दे दें, क्योंकि अब आपके पास कोई भी नहीं है आप पे एतमाद करने वाले के सिवाय हम जो थोड़ी सी फैमिली की ख़वातीन आपके सामने खड़ी हैं, उसके अलावा कोई आप पे एतमाद नहीं कर रहा। तो हमारा ख्याल कर लें कि आपके ऊपर हमने एतमाद किया है और आप इंसाफ दें। जो 2 लोग जेल के अंदर हैं और जिनको कन्विक्ट अव्वल तो होना नहीं चाहिए था, अब इस केस को लंबा ना खींचें और ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। थैंक यू। चीफ जस्टिस साहब ने आज मुख्तलिफ कोर्ट ने बुला लिया, 4 बजे तलब कर दिया है, तो क्या कहेंगे? आपने मुतअद्दिद बार जो दरख्वास्त दी कि हमारा जो केस है चीफ जस्टिस साहब ना सुने, क्या वजह है? देखिए जी, सबसे अहम बात ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी भी हम लोग इसका साइफर केस की जो हियरिंग हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हम लोग होके आ रहे हैं और ये कल तक मुलतवी हुआ है। सबसे अहम बात ये है कि जो जजेस ने, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है, ये पाकिस्तान की मौजूदा तरीक़ाकार गवर्नेंस के खिलाफ एक चार्जशीट है। ये जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये रिपोर्ट करती हैं कैबिनेट डिवीजन की प्राइम मिनिस्टर को, और लिहाजा इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। ये जजेस के खिलाफ जो हो रही है, इंट्रूजन हो रही है, और इसका मेरा ख्याल है जितना जल्दी जुडिशरी अपना डोमेन उसको मेंटेन करे, मेंटेन क्या, उसको एसरटेन करे कि इस डोमेन के अंदर फ्री एंड फेयर जुडिशरी के अंदर कोई मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारी डिमांड है। और हामिद खान साहब ने यहाँ पे मतलब अपनी स्टेटमेंट भी दे दी है। उन्होंने तो आमिर फारूक साहब का भी कहा है कि वो रिज़ाइन करें, और अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी हम लोग स्टेटमेंट देख रहे थे। और दूसरी अहम बात ये है कि इस वक्त पहली बार हुआ है कि जजेस ने, यानी कि बेंच ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अभी बॉल है जो हमारी बार जिसको कहते हैं वकला की कोर्ट में, वो अपनी इंडिपेंडेंस, आज़ादी ख्याल, आज़ादी इजहार के लिए और मीडिया के कोर्ट में है कि वो कितना एसरटेन कर सकती है। हम बैसियत पार्लियामेंटेरियन कौमी सूबाई असम्बली में और इंशाल्लाह सेनेट में तो उठाएंगे, पर अभी ये चीज़, ये जॉइंट एफर्ट होगी
اور تب یہ ایسرٹین ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. یہ کہ ان پہ عدم اعتماد کیے جا رہی ہے باوجود اس کے کہ آپ کے رہنما چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہو. دیکھو میٹر ابھی پینڈنگ ہے, کل کا دن بھی پینڈنگ ہے, ابھی پروسیڈنگز ہو رہی ہے. یہ ایک ادروائز جو لیٹر آیا ہے اس پہ ہم اپنا ورژن دے چکے ہیں. لیکن موجودہ چیف جسٹس پہ تو عدم اعتماد کی بات پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں. آپ کیا ایک چیز بڑی واضح اور شیور ہے, کوئی بھی کوشش نہ کرے کہ اس میٹر سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو اور دوسروں چیزوں کی طرف جائے. میں نے آپ کے سامنے جو ورڈز استعمال کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے, وی اسٹینڈ ان سالیڈیریٹی ود جوڈیشری. جوڈیشری کا ایشو ہے, جوڈیشری کا ایشو اسی طرح سے تناظر میں لیتے ہیں تاکہ میک شور ہو جائے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو, اور جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے جج سے جس سے گزشتہ 6 یا 8 تحفظات ہمارے ہیں اور ریٹن اپلیکیشن پینڈنگ ہے, وہ اس کیس پہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ ہوگا. بہت السلام علیکم. اب تو ججز نے بھی خط لکھ دیے ہیں کہ وہ انڈر پریشر ہیں, ان پہ اثر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے ججز کو کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بڑا دلیری کا فیصلہ کیا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے جب سب انکار کر دیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستانیوں کو, اپنے لوگوں کو انصاف دینا ہے اور اسی پہ قائم رہنا ہے, تو میرے خیال میں پاکستان صحیح سمت پہ چل پڑے گا. اور جو عمران خان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں, ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں, اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انصاف دینے والی عدلیہ ہماری مضبوط نہیں ہوگی تو لوگ پاکستان میں خوف میں رہیں گے. اور اس خوف کی وجہ سے آپ دیکھیں, جب عدلیہ کے جو احمقانہ کیسز عمران خان پہ بنائے گئے ہیں اور لوگوں پہ بنائے گئے ہیں اور دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے, اس کی وجہ سے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. ان کو انصاف کسی کو دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں جج جس کے پاس ہم جا کے ہم کہیں کہ جی ہمیں انصاف دیں, ہمیں ان جیلوں سے نکالیں جہاں پہ ٹرائلز ہی نہیں چل رہے. تو اگر ایک دفعہ ججز کھڑے ہو کے ہمیں پاکستانیوں کو انصاف دینا شروع کرتے ہیں, یقین کریں ساری دنیا سے لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. جو پاکستانی 20 لاکھ پچھلے 2 سال میں چھوڑ کے گئے تو یہ یہاں کی یہ معیشت کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے, ان کو اس خوف سے گئے کہ یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا, اور اگر ہمیں کوئی مشکل میں آئیں گے تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو یہ تو اتنی خوشائن چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے رات سے ہم سب کتنے خوش ہیں. اور یہ بھی ہے, امید رکھتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق, ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ججز سے سیکھیں اور حوصلہ لیں, اور یہ جو احمقانہ کیسز سن رہے ہیں جس میں جن کی کنوکشن اوور ٹرن کرنی چاہیے, جس میں ججز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ احمقانہ کیس ہے. آپ سنیں کورٹ میں آ کے وہ ججز خود, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیس کو چلائیں کیسے آگے. تو جو بھی خلائی مخلوق ان کو پریشر ڈال رہی ہے, آپ اس کو چھوڑیں اور صرف یہ سوچیں کہ اپنی بھی عزت رکھیں, پاکستانیوں کو انصاف دینے کے اوپر قائم ہو جائے, اور ساری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئے. اچھا, آپ کے بھائی کے حوالے سے انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ ان کے سیاسی کیسز جو ہیں اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتے رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے ریلیف مل سکتا ہے اب یہ چیزیں جب واضح ہو گئی ہیں؟ تو دیکھیں یہ اللہ کا کرنا ہے. جب اتنا پریشر ہے, پورا قوم اتنی پریشر میں رہی ہے, یہ کوئی اللہ نے پاکستان کے اوپر میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کی دعاؤں کی وجہ سے, لوگوں نے اتنی دعائیں اور توبہ کی ہے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی, ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کیا پتہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اپنی قوم کے لیے. تو اگر ججز بھی کھڑے ہو گئے اور سیاستدان بھی کھڑے ہو گئے تو پاکستان کا تو مستقبل بہت روشن ہے. اچھا, میں یہ کہہ سکتی ہوں. علیمہ خان صاحبہ, ان 6 ججز کے خط لکھنے سے کیا جو سائفر کیس ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ اب مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو میں کتنی دفعہ ہم نے کہا عمران خان جیل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو تو اول جیل میں ہونا, یہ سیاسی کیس ہے, یہ اس کے جو کچھ بھی نہیں ملا عمران خان کے اوپر. یہ سائفر والا کیس بس میں تو کہتی ہوں چلنا چاہیے, سائفر کیس کو چلنا چاہیے, سائفر کیس کو کھلنا چاہیے. سائفر کیس اگر کھلتے ہیں نا تو یہ بہت پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ باہر سے جب اس قسم کا پیغام آتا ہے ایک سرکاری افسر سے جس کو آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں امریکہ میں کانگریس مین, ان کے سامنے جس کو جواب دینا پڑ رہا ہے,
وہ بندہ یہاں ایک فون کال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی حکومتیں گرا دیتے ہیں. اور اس کو بچانے کے لیے آپ اس لیے اس کی نوکری بچانے کے لیے اس وقت عمران خان جو ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیس تو میں تو کہتی ہوں اس کو ختم ہونے کی بجائے میرا تو دل ہوگا اس کو کھلنا چاہیے. یہ سائفر کا کاغذ کھولیں. جو ججز نے بھی اس دن پوچھا یہ کیا چیز ہے جس کے اوپر کیس چل رہا ہے، کیونکہ نہ پروسیکیوشن نے وہ سائفر کا کاغذ دیکھا ہے، نہ ڈیفینس نے دیکھا ہے، نہ ججز نے دیکھا ہے. تو یہ تو اتنا تو کیس وہ پوچھ رہے ہیں ججز کیسے بنے. تو یہ میرا خیال ہے سائفر کا کاغذ آج کھل جانا چاہیے. کیا عمران خان کے نالج میں یہ بات لائی گئی ہے 6 ججز کے خط لکھنے کے حوالے سے؟ نہیں، ہمیں نہیں یہ نہیں پتا کیونکہ وہ تو جیل میں کل رات میں گیا ہے. اوکے، کیا پتا تھینک یو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس اب اپنے حتمی مرحلے میں جا چکا ہے. آج 95% دلائل اپنے مکمل کر لی ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج یہ کیس اڑ چکا ہے. یہ کیوں کہا ہے انہوں نے، یہ ان سے جانتے ہیں. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ. سر یہ بتائیں، آج آپ نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ یہ کیس اڑ گیا ہے، یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ دیکھیں، یہ بات میں نے کورٹ میں تو نہیں کہی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے یہ بات کہاں سنی ہے. میں عدالت میں جو دلائل دے کر آیا ہوں وہ سارے آپ نے سن لیے. جو عدالت میں نے دلائل دیے، عدالت میں جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. رپورٹنگ آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں. کافی ایسے ڈاکیومنٹس آج کورٹس کے سامنے آ گئے ہیں. ایک تو آج بات بار بار جب میں آتا تھا تو آپ لوگ سب سے پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھتے تھے کہ کیس ریمانڈ ہو رہا ہے، یہ ریمانڈ ہو رہا ہے، یہ ریمانڈ ہو رہا ہے. میں ہر بار ایک ہی جواب دیتا تھا، یہ کیس ریمانڈ نہیں ہو رہا. ججز اس کو اس تفصیل سے سننے کے بعد اور اس کے حالات و واقعات دیکھنے کے بعد اس کیس کو ریمانڈ نہیں کریں گے. تو آج وہی بات رادر دین کہ یہ بات ہوا میں رہتی، میں نے ہمت کر کے جج صاحبان سے یہ بات پوچھ لی اور انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ کیس ریمانڈ نہیں ہوگا. یہ کیس ریمانڈ نہیں ہوگا، یہ کیس کا فیصلہ میرٹس پر ہوگا اور میرٹس پر ہم اس میں آگے بڑھیں گے. اور میرٹس پر ہی آج ہم آگے بڑھیں. فارن آفس کے بے شمار گواہوں کو آج پڑھا گیا. آج کا سب سے جو میجر بلو سرکار کے کیس کو ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. یہ اب دیکھنا ہے جج صاحب اس ایویڈنس کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ فارن آفس کا ہمیشہ سے ہی ان کے گواہوں کی یہ پوزیشن رہی کہ 5 لوگوں کو سائفر گیا. ان کا اپنا ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے 5 کو نہیں گیا، 9 کو گیا ہے. تو کتنوں کو گیا ہے؟ سائفر سیکیورٹی سسٹم کو ہی نہیں پتہ اتنا سیکیور سسٹم ہے. 9 کو گیا یا 5 کو گیا. سو فارن آفس آنے والے وقت میں اپنے ذرا سائفر سیکیورٹی سسٹم کو ٹھیک کر لے، بہتر کر لے اور کوئی ایک پوزیشن رکھ لے کہ 5 کو جاتا ہے یا 9 کو جاتا ہے. اور پھر دوسری جو اہم بات تھی کہ صرف عمران خان صاحب کو ہی کیوں آپ نے انہی کے خلاف کیوں انکوائری انیشیٹ کی، انہی کے خلاف کیوں کرمنل کیس رجسٹر ہوا. یہ تو کسی نے بھی سائفر واپس نہیں لوٹایا تھا، ان کو تو کبھی نوٹس نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ میں آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئیں اور اس میٹنگ میں کیا باتیں ڈسکس ہوئیں اور کیا ایویڈنس آیا، وہ ساری باتیں آج جج صاحبان کے نوٹس میں آ گئی ہیں. سو اب انشاءاللہ کل دوبارہ 2 بجے کیس ریزیوم ہوگا اور میں کل انشاءاللہ اپنے آرگیومنٹس کنکلوڈ کر لوں گا اور انشاءاللہ میرٹس پر اب اس کیس کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ. اچھا سر، ججز نے خط انٹرویو کر رہے ہیں، آپ انٹرویو کر لیں، ہم دوبارہ کر لیں. نو، تھینک یو ویری مچ. اور خط لکھا گیا ہے تو ابھی جس کے پاس لکھا گیا ہے چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے آخری انجام تک پہنچائے اور اس کی انکوائری کرے. میٹر بہت بڑا سیریت ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ میٹر یہی ہے کہ وہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اور ہمارے سب سے زیادہ کیسز اس وقت ہے اور یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ صرف لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ایک جج بھی مستعفی ہوئے ہیں، اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے بھی ایک جج مستعفی ہوئے ہیں. تو اس کے تحت تک جانے چاہیے کہ کتنے ججز ہیں جو اتنے
میں انڈر پریشر لائے گئے اور کتنے ہائی کورٹوں میں یہ موجود ہے. یہ عدلیہ کی آزادی کی بات ہے, اس لیے سارے وکلاء کو بھی متحد ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو اس میٹر کو لینا چاہیے اور کسی بھی ہر اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے. تو بار کونسل کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں رد آیا؟ عمل سب نے دے دیا, ریزولوشن سب نے پاس کر لیا. عدلیہ کے ساتھ کھڑے, ججز کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے اور کوشش کرتے رہیں گے. یہی ہمارا مطالبہ. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ عید کے بعد سے اب جلسوں کی جو ہے وہ جلسے شروع کر رہے ہیں. تو پھر کیا تحریک انصاف ان کے ساتھ دے گی ان کا ساتھ؟ دیکھیں, اگر ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اگر وہ عدلیہ کے اس کے لیے ہے, یہ ڈاندی ہوئی ہے, اس کے لیے ہے, تو ہم ان کے ساتھ ضرور ہوں گے. تھینک یو. اللہ اللہ حق ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملک رول آف لا, قانون اور آئین کے مطابق چلے. اب یہ یہ اقتصادی سلامتی کونسل کون سی ہوتی ہے؟ اقتصادی رابطہ کمیٹی سے انشاءاللہ یہ بڑی چیز اس سے نکلے گا. ہاں, یہ تو صرف اقتصادی رابطہ کمیٹی, دیکھیں یہ وزیر اعظم ہے ہی نہیں. اسی طرح اس نے بیروپ جو ہے دھرا ہوا ہے. عدالت کے اس لیٹر نے ان سب کے یہ جو 9 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یہ جو پی ٹی آئی چیخ کے کہہ رہی ہے کہ 9 فروری کو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یہ خط تصدیق مہر ثبت کر رہا ہے کہ جو لوگ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ڈرانے کے پہ قادر ہو, ان کے لیے ایک اے سی اور ڈی سی کو مینیج کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. الرحمن الرحیم. آج 3-4 اہم مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. سب سے اہم مقدمہ جو تھا وہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے جو ریٹ دائر ہوئی تھی, وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے اور ہمیں جلسے کی اجازت دیتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ ہمیں NOC جاری کریں. تو لہٰذا 6 اپریل کو رات 10 بجے ہمارا جلسہ ہوگا اور ابھی تک ڈی سی نے گراؤنڈ کی نشاندہی نہیں کی ہے کہ کس گراؤنڈ میں ان کا NOC ہوگا, لیکن 2 ایام میں وہ پابند ہیں کہ وہ NOC بھی جاری کریں اور اس میں مینشن کریں. کبھی امکان یہ ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا. بہرحال جلسہ ہے 6 تاریخ کو ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں ہے, لیکن صرف اتنا 2 دن میں دیکھنا ہوگا کہ ڈی سی صاحب اس میں گراؤنڈ کا ذکر کر دیں. دوسرا جو اہم مقدمہ تھا وہ میں نے دائر کیا تھا, چونکہ زندگی کو خطرات لاکھ ہے, اور میں نے کہا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دے. آئے دن لوگ گھروں میں گھستے ہیں, نقابپوش ہوتے ہیں اور نامعلوم لوگ ہوتے ہیں, اغوا کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں. تو ریاست سے میں نے کہا کہ جی ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ سیکیورٹی دے. تو فاضل جج صاحب نے جو ہیں سیکرٹری داخلہ کو اس پہ احکامات کرنے کی تاکید کر دی ہے. تیسرا مقدمہ جو ہے وہ خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں نظر بندی کے حوالے سے کہ جیل حکام نے پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کے تحت جس کے ذریعے 14 دن کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی اور جس کو بعد میں عدالت عالیہ نے سسپینڈ کیا تھا, اس میں سماعت ہوئی اور جیل حکام کو تاکید کی گئی کہ وہ انسٹرومنٹ پیش کریں جن کے ذریعے اسلام آباد کے حوالاتیوں اور قیدیوں کو پنجاب میں رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کی ایک اور پٹیشن تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی, جو آنریبل جج حسن گل اورنگزیب صاحب کی عدالت میں تھی, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اور وفاقی حکومت کا رویہ بڑا ہی ڈسکریمنیٹری ہیں. ہمارے ورکر جو ہیں وہ نہ کنونشن اپنے
علاقوں میں جو ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ جھنڈے لہرا سکتے ہیں، دیگر پارٹیز کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ہم نے وفاق کو پارٹی بنایا تھا، وہ بھی آج کورٹ نے الاؤ کر دی ہیں اور ہدایت کی وفاقی حکومت کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی ایکٹیویٹیز میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. جو بنیادی حقوق ہے وہ کلم کلا پارٹی ان کا ایکسرسائز کرے گی. تو الحمدللہ اس سے ہمیں اسلام آباد کے چھوٹے چھوٹے علاقے میں یا پیریفری میں جانے، وہاں پہ 6 مارچ کے لیے 6 اپریل کے لیے جو جلسہ ہے لوگوں کو انوائٹ کرنے، یہ اب تکالیف نہیں ہوگی کہ انتظامیہ روڈیں اٹکائے گی. تو یہ آج کی رویداد تھی جو میں نے آپ کو گوشت گزار کی.